बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक वाइफ से मोहब्बत होगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अपने लिए शादी के लिए रजामंद किया और मनाया। वो मेरे घर रहने आ गई, लेकिन वो खुश नहीं थी, उदास उदास ही रहती। मेरी बीवी की दोस्त थी, जिसके साथ मेरी बीवी अक्सर बाज़ार जाया करती थी और कभी कभी बहुत लेट आती। एक दिन मैं अपनी बीवी की उस दोस्त का पीछा किया तो वो एक बाज़ार की पिछली हवेली में गई। जब मैं हवेली में गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ तो अपनी बीवी का पीछा करते करते मैं जिस जगह पर पहुँचा वो मेरे वहमो गुमान में मिली थी। मेरी बीवी मुझसे छुप कर जो कुछ कर रही थी वो देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैंने लड़खड़ाते कदमों से घर लौट आया था। गुजरे हुए महीने का एक एक पल मेरी आंखों के सामने था। लम्हों में सब कुछ बदल गया था। मैं, मेरी सोच और मेरा यकीन, सब कुछ। एक शाम मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। हम दोनों को एक साथ बैठे काफ़ी वक्त हो चुका था और रात होने वाली थी। मैंने इससे वापसी की इजाज़त ली तो कहने लगा कि घर में कौन तेरा जो इंतज़ार करता है, चल तो मेरे साथ, हम दोनों एक ख़ास जगह पर चलते हैं। मैंने पूछा कि कहाँ। मैंने हैरत से अपने दोस्त की तरफ देखा तो कहने लगा, चलो तो सही, फिर बताऊँगा, वहीं जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ आ गए हो। मैं भी फारिग था, इसलिए अपने दोस्त के पीछे भी चल पड़ा। घर में वैसे भी मेरा कोई इंतज़ार करने वाला तो था नहीं। मेरे दो बड़े भाई थे और दोनों ही शादीशुदा रहे। बहन भी शादी होकर अपने घर में आबाद थी और वालिदैन मुझसे बिछड़ चुके थे। मैं घर भी जाता तो मुझे तन्हा ही कमरे में वक्त काटना पड़ता, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। मेरा दोस्त मुझे लेकर ऐसी जगह पे आया जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था और ना ही कभी ऐसी जगह कदम रखने के बारे में मैंने कभी सोचा भी था। वो एक बड़ी सी हवेली थी जिसके अंदर दाखिल होते ही तबले की थाप और घुंघरूं की झनकार ने मेरे दिल को दहला के रख दिया। मुझ जैसे शरीफुल नस आदमी के लिए किसी ऐसी जगह पर आना एक बहुत ही कठिन मरहला था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं अंदर नहीं जाना चाहता और मैं घर वापस जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ अंदर ले गया। वेली के अंदर तो एक अलग ही दुनिया बात थी। रंग, रोशनी, खूबसूरती, रक्स और शराब, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही अजीब था और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा दोस्त मुझे अपने साथ एक फर्शी नशिस्त पर लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में रक्स की महफिल अरूज पर थी और ऐसे में मेरी नज़र एक ऐसी दुशीशा पर पड़ी जिसे देखते ही मैं पलकें झपकाना ही भूल गया था। वो इस कदर हसीन थी कि उसे देखने के बाद बाकी सब चीज़ों की खूबसूरती मांद पड़ गई थी। मैं बेखुद होकर इसको देखता ही चला गया था। इसकी अदाएं, वो कातलाना मुस्कुराहट और नज़ाकत से रक्स करता वजूद मुझे अपने शहर में जकड़ चुका था। वक्त इतनी तेज़ से गुजर रहा था कि मुझे ये एहसास तक ना हुआ कि इसे देखते देखते 2 घंटे गुजर गए और मेरा दोस्त मुझे मुस्तकिल वापस घर चलने का कह रहा था। मेरा दोस्त मुझे हिलाकर कहने लगा, ज़फ़र, कहा तू तेरा आने का इरादा नहीं था और अब तू जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई और मैं इससे एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बड़ी हैरत से मुझे देखने लगा और फिर कहने लगा कि हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ हर चीज़ की एक कीमत होती है। इसने दूर बैठी एक औरत की तरफ इशारा किया और कहा कि जाकर इससे बात कर ले, वो तुझे पैसे बता देगी, लेकिन मेरी मानो तो वापस चलो, मैं बस यहाँ वक्त गुजारी के लिए आता हूँ। इससे आगे मैंने कभी सोचा भी नहीं और बढ़ा भी नहीं। तुझे भी यही कहूँगा, अब वापस घर चलो। मुझे अब खुद पे इख्तियार बिल्कुल भी नहीं रहा था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे इस औरत के पास चला गया और इसको मुंह मांगी कीमत देकर 2 घंटे के लिए इस लड़की को तन्हाई में तलब कर लिया। हवेली का एक ही कमरा मुझे दिया गया। मैं कमरे में गया था कि पीछे से वो दिलबरा चली आई, जिसे देखकर मैं अपने होश गंवा बैठा था। वो आकर किसी कनीज़ की तरह मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पैरों को छूने लगी। मैंने फ़ौरन से बाजू से पकड़कर इसे बराबर में उठाया। मेरे अंदर अजीब से ख्यालात पैदा हो रहे थे। मैं पहली दफ़ा किसी औरत के इतने नज़दीक बैठा था। मैं यकटक उसे देखे जा रहा था और इसके चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट छाई हुई थी। इसका नाम फजर था। फजर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती सी रोशनी बखेर दी थी। 1 घंटे तो मैं इसे देखते ही गुजार दिया और अगले घंटे में मैंने इससे शादी की बात की, जिसे सुनकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। वो बड़े जले कटे अंदाज में कह रही थी कि इसके पास रोज़ ही ऐसे दीवाने आते हैं
جو شادی کی بات کرتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہ سب صرف وجود کے حصول تک کی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں آپ کی ہوگی نا تو پھر آپ کو میری دوبارہ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اگلی دفعہ آپ ایک نیا چہرہ دیکھنا چاہیں گے۔ مجھے فجر کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ فجر سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی، اور وہ پہلی ہی تھی جو مجھے پہلی نظر میں اچھی اور پسند آ گئی تھی۔ میں دل سے اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے روزمرہ کے گاہکوں کے ترازو میں تول رہی تھی۔ میرا دوست مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ کبھی کبھار یہاں کا چکر لگایا کرتا تھا، لیکن میں تو اب روز کا ہی راہی بن چکا تھا۔ ہر رات میں حویلی چلا آتا اور فجر کو تنہائی میں طلب کر لیتا اور دیکھتا رہتا۔ میں نے ابھی تک اس کے وجود کے حصول کی کوشش بھی نہ کی۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ فجر کو بھی میرے انداز پر کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی، اور وہ کہہ دیتی کہ صاحب آپ صرف مجھے دیکھنے کے اتنے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ روز فجر کو شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میں اس کی نائکا کا منہ مانگی قیمت دے کر ہمیشہ کے لیے اسے خرید سکتا تھا، مگر میں فجر کی رضامندی چاہتا تھا۔ لیکن فجر تو جیسے میری بات کا مذاق کرتی اور اسے مذاق میں اڑا دیتی۔ وہ اسی کوٹھے پر پیدا ہوئی، اس کی والدہ بھی ایک طوائف تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئی تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی یہیں گزار دی تھی، اس لیے اس کے پاس یہاں سے باہر جانے کے بارے میں سوچنا ایک انوکھی سی بات تھی۔ اس کے لیے تو وہ حویلی میں اس کا گھر تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ اس نے میرے جیسے بڑے عاشق دیکھے جن کی محبت کا بھوت چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ وہ اب تک میری محبت کا یقین نہیں کر پائی تھی، جبکہ میں اس کی محبت میں پورا ڈوب چکا تھا۔ میں پہلے اس کی ظاہری حسن پر مٹتا تھا، اور اب تو میں اس کے باطن سے بھی محبت کرنے لگا تھا۔ میرے دوست کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ میں ایک طوائف کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو محض وقت گزاری کے لیے وہاں لے کر گیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تو ایک طوائف سے دل لگا بیٹھے گا۔ ایسی عورتیں شادی کر کے گھر کی عزت بنانے کے لائق نہیں ہوتی۔ تیرا جب دل چاہے تو پیسے دے کر اس کے ساتھ وقت گزار لے گا، لیکن شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فجر ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی، اور میری زندگی اور میرے دل میں فجر کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جب میں 1 مہینے تک ہر رات ہی گھر سے باہر رہنے لگا تو میرے دونوں بڑے بھائیوں کو میرا ہوش آیا کہ میں رات کہاں گزار کر آتا ہوں، اور ایک دن میرے بڑے بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر ان تک تو پہنچ چکی تھی کہ میں ہر رات کوٹھے پر جاتا ہوں، اور اسی لیے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میری بھابھیاں تو پہلے ہی میرا وجود کھٹکتا تھا۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو بھائی نے کہا کہ اگر تجھے ایسی حرکتیں کرنی ہیں تو ہمارے گھر سے نکل جا، ہم بیٹیوں کے باپ ہیں اور تجھ جیسے شخص کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میری نوکری بہت اچھی تھی، میں اور میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کا گھر چھوڑ دیا اور ایک الگ کرائے کے مکان کو حاصل کر لیا۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں دنیا چھوڑ سکتا تھا، لیکن فجر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے دیکھے بغیر تو میرے لیے سانس لینا بھی محال تھا۔ میرے روز کے اسرار اور میرے جذبات کے آگے کچھ ہی مہینوں میں فجر ہار گئی تھی، اور ایک دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہی چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہے۔ اس روز میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ فجر کی رضامندی تک کا سفر بہت ہی کٹن تھا، لیکن میں نے یہ پار کر لیا تھا۔ جب میں نے کوٹھے کی نائکا سے بات کی تو پہلے انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی رقم مانگ لی۔ یوں بھی اب فجر کی عمر ہو رہی تھی اور کوٹھے میں کم عمر اور جوان لڑکیوں کی اچھی قیمت لگتی ہے۔ میں نے نائکا کی منہ مانگی قیمت سے پکڑا دی اور فجر کو اپنے ساتھ لے کر نکل گیا۔ میرے دوست نے ہم دونوں کا نکاح کروایا اور میں فجر کو لے کر اپنے نئے گھر میں آباد ہو گیا۔ شادی کے بعد میں نے پہلی دفعہ فجر کے قریب ہونے کی جسارت کی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی فجر کے ساتھ ایک محرم رشتہ بنانا چاہتا تھا، اور میں کامیاب ہو گیا۔ فجر کے آنے سے میری زندگی میں بہار سی آ گئی تھی۔ میں کئی سالوں سے تنہائی کا عذاب کاٹ رہا تھا، اور فجر نے اس تنہائی کو ختم کر دیا۔ میں فجر سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ میں اس کے ماضی کو پوری طرح بھلا چکا تھا۔ فجر کو پا کر تو میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ اداس نظر آنے لگی۔ وہ خاموش سی رہتی، گھر کے کام کاج میں خود کو مصروف رکھتی۔ مجھے فجر میں یہ جو اداسی تھی اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی،
اور میں نے کئی دفعہ اس سے یہ بات جاننے کی کوشش بھی کی کہ لیکن وہ کبھی مجھے جواب ہی نہ دیتی۔ ایک دن میں شام کو دفتر سے واپس لوٹا تو ہمارے گھر میں ایک عورت موجود تھی۔ میں حیران تھا کیونکہ میری اور فجر کی کوئی نئی جاننے والی کوئی نہیں تھی۔ پھر فجر نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی دوست ہے۔ فجر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی، اس لیے مجھے اس کی دوست کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور ہر دوسرے روز ہی ہمارے گھر آنے لگی اور وہ دونوں مل کر بازار بھی چلا جایا کرتی۔ فجر گھر کے لیے سامان اور سودا بھی خرید لاتی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ فجر کا دل اب ہماری دنیا میں لگ جائے۔ اس کے لیے ہماری دنیا بالکل نئی اور الگ تھی۔ وہ جن 4 دیواریوں میں زندگی گزار کر رہی تھی نا، اس کی ایک بات نے پریشان کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ جب بھی اپنی دوست کے ساتھ بازار جاتی تو اسے آنے میں کافی وقت لگ جاتا۔ میں دفتر سے لوٹ کر گھر بھی آ جاتا لیکن وہ واپس نہ آتی۔ ایک دن میں ایسے ہی اکیلے گھر بیٹھا تھا اور فجر اپنی 2 دوستوں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی کہ جب میرا دوست مجھ سے ملنے کے لیے چلا آیا اور میں نے اسے بتایا کہ فجر بازار گئی ہے اور اسے بہت وقت لگتا ہے، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ اپنی بیوی پر نظر رکھا کرو۔ اس کی بات سن کر میں چونک سا گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے مل کر چلا گیا لیکن میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فجر کی یہ دوست کون تھی، اس سے کب اور کہاں ملی تھی، لیکن فجر اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکی تھی۔ یوں تو فجر سارا وقت اداس رہتی، لیکن جب بھی بازار جانے لگتی یا بازار سے واپس آتی تو اس کے چہرے پر ایک چمک سی نظر آتی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسے کیسے وہ اپنی دوست کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ اس کے ہر انداز سے ہی خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی، جبکہ میرے دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر دفتر سے جلدی واپس گھر آیا اور جب فجر اپنی دوست کے ساتھ بازار جانے لگی تو میں بھی چپکے سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے فجر کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب جب وہ میری بیوی بن گئی تھی تو میں اسے ایک شریف عورت دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی جب فجر اور اس کی دوست بازار کے راستے سے ہوتے ہوئے بازار کے پیچھے طرف بنے ہوئے علاقے میں پہنچ گئی اور وہاں موجود ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ فجر نے مجھے آج تک کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میرے دل میں بہت سارے وصف سے آ رہے تھے۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے چپکے سے حویلی میں داخل ہو گیا اور اندر کے منظر نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ یہاں تو ایک الگ ہی دنیا بات تھی جسے دیکھ کے تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں اور بھی بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں۔ فجر اور اس کی دوست بھی دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، فجر کو دیکھتا رہا اور پھر الٹے قدموں لوٹ آیا۔ ساری رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے فجر کو سمجھنے میں غلطی کر دی تھی۔ میں نے اسے اپنا نام دے کر یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنی محبت کو مکمل کر دیا، اس کی زندگی کے اندھیروں کو مٹا دیا، لیکن فجر کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت تھی۔ اس کی دنیا مجھے پا کر بھی مکمل نہ ہوئی تھی، اس لیے شاید اداس رہتی تھی، اور یہ بات آج تک میں سمجھ چکا تھا۔ مجھے گھر لوٹتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب فجر واپس آئی تو مجھے گھر میں دیکھ کر چونک گئی اور پوچھنے لگی کہ آپ آج جلدی آ گئے ہیں۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے لگا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے محبت سے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں رونے لگا تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی، بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے بتاتا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ تم کہاں جاتی ہو۔ فجر ایک دم شاکڈ ہو گئی تھی۔ ایک طویل خاموشی ہمارے درمیان حائل ہو گئی۔ کافی دیر بعد فجر نے کہا کہ وہ مجھے اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر اس میں ہمت نہ آئی۔ شروع سے کوٹھے میں رہتی تھی، اس نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی کوٹھے سے باہر کی دنیا میں کوئی دلچسپی تھی۔ 4 سال کی تھی جب سے طبلے کی تاب پر رقص کر رہی تھی۔ کوٹھے کی رنگینیاں ہی اس کی زندگی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جیسے جیسے وہ جوان ہونے لگی اسے بھی کوٹھے کی زینت بنا دیا گیا۔ جو مرد اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا اور وہ اپنے حسن پر غرور کرتی۔ کوٹھے کی سب لڑکیوں میں اس کی قیمت زیادہ تھی اور زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی کہ میں زندگی میں آیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ میں بھی دوسری مردوں کی طرح وقت گزاری کروں گا اور چلا جاؤں گا، لیکن جب میں نے شادی پر اصرار کیا تو اسے ہاتھ تک نہ لگایا تو اسے میرے جذبات کا یقین ہو گیا۔
وہ مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ تو چلی آئی، لیکن یہ دنیا اس کے لیے بالکل الگ تھی۔ شادی کے اگلے دن جب میں دفتر گیا تو وہ گھر کی صفائی کرنے لگی اور پھر اسے جائے نماز اور قرآن پاک نظر آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے آج تک کبھی قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے نماز آتی تھی، وہ تو بس نام کی مسلمان تھی۔ ایک عجیب سی اداسی اس نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی اب تک کی زندگی سوائے گناہ کے کچھ نہیں تھی اور اسی احساس نے اسے اندر ہی اندر مار ڈالا۔ اس نے کبھی بھی مجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ ایک عورت دروازے پر آئی جو مدرسے کی غریب بچیوں کے لیے چندہ جمع کر رہی تھی۔ وہ اسی محلے میں رہتی ہے اور غریب بچیوں کو دینی تعلیم دیتی ہے۔ فجر نے ہمت کر کے اسے کہا کہ وہ دین سیکھنے کی خواہش رکھتی ہے اور قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہے، تو وہ فجر کو اپنے ساتھ عورتوں کے مدرسے میں لے جانے لگی، جہاں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور نماز بھی سیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے یہ بات بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو لے کر ہمیشہ ہی دکھی ہو جاتی کہ اس نے اب تک کی زندگی گمراہی میں گزار دی۔ فجر کی اس عورت سے بہت دوستی ہو گئی، لیکن فجر نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ فجر کہہ رہی تھی کہ وہ صبح وقت آنے پر مجھے خود ہی سب بتا دے گی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے شرمندگی نے جکڑ لیا تھا، میں فجر کے ماضی کو لے کر اس پر شک کر بیٹھا تھا۔ میری نظر میں وہ ایک طوائف تھی، میں بھول گیا تھا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور اسے ہدایت مل گئی تھی، جبکہ میں خود سالوں سے بھٹکا ہوا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں آخری دفعہ کب سجدہ ریز ہوا تھا۔ میں نے فجر کو گھر اور چار دیواری کا تحفظ تو دے دیا، اسے اپنی والہانہ محبت کا اظہار بھی کیا، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں اسے دنیا میں وہ مقام دلانا چاہتا تھا، وہ آخرت میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے وہ خود سے کم یا زیادہ بہتر اور اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں اس کے پیچھے حویلی میں گیا تو وہ اٹک اٹک کر قاعدہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز، کانپتے ہاتھوں نے مجھے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ وہ اپنے دامن میں لگے داغ کو اور اپنی ندامت کے آنسوؤں سے دھونا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ماضی پر پچھتاوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بارگاہ الہی میں اس کی توبہ قبول ضرور ہوگی۔ اس کے عمل میں اخلاص تھا، وہ ہم لوگوں کی طرح کھوٹی نہیں تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا اور کمزور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہم بہت آسانی سے دوسروں پر کافر ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں، دوسروں کی جنت دوزخ کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی گریبان میں جھانکنا بھول ہی جاتے ہیں۔ میں بھی عام انسانوں میں سے ایک تھا جنہیں پیدائشی مسلمان ہونے پر فخر تھا، لیکن زندگی میں ایک عمل بھی مسلمانوں والا نہیں تھا۔ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوئی تھی جس نے اپنے ماضی سے توبہ کر کے اپنے آنے والے کل کو سدھارنے کی پورے دل سے کوشش کی تھی۔ میں نے فجر کو یقین دلایا کہ میں ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوں اور میں بھی اس کے ساتھ مل کر آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں اور فجر ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور دین سیکھنے لگے۔ جلدی خدا نے ہمیں ایک بیٹی سے نواز دیا تھا۔ میری زندگی کی تنہائی اب رونق میں بدل گئی تھی۔ ہمارا آنگن بیٹی سے اور فجر کی پرسکون مسکراہٹ سے سج گیا تھا۔